अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। दफतन दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने आंखों से बाजू हटाया, उसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। उसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छन कर खुद पे पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? उसने सबीन फुप्पो की आवाज़ सुनी और फिर बेड की पाइंती के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो उधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुककर उसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए, बाल केचर में बांधे, वो वैसी ही थी, पुरसुकून, साबिर, ठंडी। मैं ठीक हूँ, वो कोहनी के बल जरा सी उठी। नकाहत, पजमुर्दगी, जैसे जिस्म में जान ही न रही थी। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? नताशा कह रही थी कि नई बैंडेज ला रही है। ये बैंडेज तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, उन्होंने होले से उसके पैर के अंगूठे को छू कर कहा, जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी उन्हें देखती रही। जहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि फुप्पो से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। उसने गर्दन असबात में हिलाई, गले में आंसुओं का फंदा पड़ने लगा था। फिर और इस फिर के आगे सारे जवाब ख़त्म हो जाते थे। उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मैं नहीं जानती फुप्पो, हम साथ थे, वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत भूजल थी। उस रात आसमान पे बादल थे और चांद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था, मैंने इसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर उसने उसने मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंसू रुखसार पे लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हों के लिए भूजल सी खामोशी रही। फुप्पो के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या उसे उसी वक्त वापस आना था? नहीं, उसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल आने में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं नहीं जानती वो ठीक भी है या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद ज़ख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद उससे आगे फिक्र टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसे दिलासा देते हुए उसके हाथ की पुश्त को थपका। वो भीगी निगाहों से उनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझी थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है फुप्पो। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, मगर मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप ज़ाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा, उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी ना हिला सकी। अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक के साथ खुला। फुप्पो और हया ने एक साथ उस सिमत देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बदिक्कत फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पुछ से साफ किए। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो ख़राब हो चुका है, इसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेज़ी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। फुप्पो उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं फुप्पो की जगह पे बैठ गई। हुआ क्या था हया पैर पे? वो अब हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा न ज़्यादा मुतफक्किर था न सर्द। पता नहीं वो उसे अच्छी लगती थी या बुरी, वैसे तो बेज़रर सी ही थी, अलबत्ता उसका लिबास, अल्लाह अल्लाह। इस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रुहेल और अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा तो वो चूंकी। कांच, पत्थर, ज़मीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं उन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बदएहतियाती है वैसे ये। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गहरे नहीं हैं। वो मसरूफ़ अंदाज में कहती पट्टी बांध रही थी। दफतन आसमानों पे अजान की आवाज़ गूंजने लगी। फुप्पो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने उन्हें नहीं रोका, उसके पास रोकने के लिए कोई जवाज़ न था। लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सहरिश अपनी अम्मी के साथ आई थीं और हस्बे मामूल उनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थीं। वो अभी तक कमरे में ही थी, उनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थीं। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ, वो कब से आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो बिना कुछ कहे बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने का।
پھر کافی دیر بعد اٹھی اور اپنا بیگ کھولا تاکہ کوئی جوڑا نکالے۔ ابھی پہنا لباس ملک سا ہو رہا تھا، گرے شلوار قمیض اور ساتھ پتہ نہیں کس جوڑے کا گلابی دوپٹہ پہنے بہت بکھرے بکھرے حلیے میں وہ بیمار سی لگ رہی تھی۔ بیگ کھول کر ڈھکن اٹھایا تو سامنے کپڑوں پہ گفٹ پیک میں ملفوف ایک پیکٹ رکھا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا، کچھ مدھم سا یاد تھا کہ سفیر نے جاتے ہوئے یہ اس کے حوالے کیا تھا، شاید حلیمہ آنٹی نے دیا تھا۔ اس نے ریپر پھاڑا اور اندر بہت خوبصورت سفید سلی سلک کا کپڑا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ بھی لگا تھا۔ اس نے کارڈ اٹھایا، حیا کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ، تم ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ فلائٹ میں عثمان نے سامنے بیٹھی ترک عورت سے کیا کہا تھا تاکہ وہ تم سے فرینک نہ ہو سکے، تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نے ایک ایسی ڈش کا آرڈر دیا جس میں انڈین سٹائل کی تلی ہوئی پیاز بھی شامل ہے، اور بات یہ ہے کہ حیا ترک عورتوں کو تلی ہوئی پیاز سے سخت الرجی ہے، لیکن آف کورس وہ صرف اس لیے ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں اجنبی سے بے تکلفی سے تمہیں نقصان نہ ہو۔ ہم اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فقط حلیمہ اور عثمان۔ اس کے چہرے پہ افسردہ سی مسکراہٹ امڈ آئی۔ کچھ باتیں ادھوری بھی رہ جائیں تب بھی ان کی تشنگی نہیں ہوتی۔ جیسے ڈی جے کو گڈ مارننگ ڈی جے کہنے والا لڑکا اسے نہیں ملا تھا۔ وہ کون تھا وہ کبھی بھی نہیں جان پائے گی، اور کون جانے کہ اس کو خود بھی پتہ تھا یا نہیں کہ ڈی جے اس دنیا سے چلی گئی ہے، کون جانے۔ اس نے بیگ سے کپڑے ادھر ادھر کیے، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، پھر دوسرا بیگ کھولا۔ اس کا ونڈ چائم کہیں نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اسے کہاں بھول آئی تھی۔ دل اتنا خراب ہوا اس بات سے کہ وہ لباس بدلے بغیر بال کیچر میں باندھے باہر آ گئی۔ مطلب حد ہو گئی، ایک دم سے ہمیں اتنی سنا دی رضا بھائی نے، ہمارا کیا قصور؟ اور وہ فائزہ وغیرہ، ان کو بھی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا نا؟ ثنا لاؤنج میں بیٹھی زور و شور اور خفی سے کہہ رہی تھی۔ حیا کو آتے دیکھ کر بات روک کر جلدی سے اٹھی۔ حیا آپا کدھر ہیں آپ؟ سب کہہ رہے تھے کہ آپ آتے ساتھ ہی بیمار پڑ گئی ہیں۔ وہ بڑے اتفاق سے اس کے گلے لگی۔ حیا زبردستی ذرا سی مسکرائی۔ سونیا بھی اچھے سے ملی، باقی سہرش اور ارم تو اپنے اپنے موڈ میں تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ نتاشا اپنے مصروف انداز میں بے نیاز سی صوفے پہ بیٹھی میگزین کے ورق پلٹ رہی تھی۔ تو پھر کیا تم نے فائزہ سے شکایت کی؟ وہ سب بیٹھ گئیں تو سونیا بابی نے ثنا کو تفکر سے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ ہاں آج جا کر فون کروں گی، حد ہے۔ پھر حیا کو دیکھ کر ثنا وضاحت کرنے لگی۔ فائزہ باجی نے پتہ ہی کیا کیا؟ کیا؟ حیا نے اسی کے انداز میں دہرایا۔ اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ فائزہ ارسل کی بہن تھی، اور ارسل وہ تھا جس کے ولیمے کی رات تایا ابا نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ فائزہ باجی نے ارسل بھائی کے ولیمے کی تصویریں فیس بک پہ لگا دیں۔ چلو اپنی لگاتی تھی خیر تھی، مگر ہماری ٹیبل کی بھی 3 تصویریں البم میں لگا دیں اور پرائیویسی پبلک کر دی۔ رضا بھائی نے دیکھا اور پھر ہمیں سنانے لگے۔ اب فائزہ باجی سے پوچھو کہاں کے ایتھکس ہیں، یہ کسی اور کی تصویریں لگا دو۔ وہ بس خاموشی سے ثنا کو دیکھے گئی، اس کا ذہن کیلس کی سرحد سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ آپ کی تصویر بھی تھی، ثنا نے یاد کر کے بتایا۔ اس پہ وہ ذرا سی چونکی۔ مگر آپ کی تو خیر ہے، آپ نے تو لپیٹ کر دوپٹہ لیا ہوا تھا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ مگر میری تو اچھی خاصی کلاس لے لی بھائی نے۔ وہ سخت رنجیدہ ہو رہی تھی، غالباً ان کے گھر آتے ہوئے ہی رضا سے اس کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ہاں حیا کا دوپٹہ نہ ہوا سلیمانی چگا ہو گیا۔ ارم ذرا سی ہنسی۔ حیا نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی شیشے کی پلیٹ پہ رکھی اسٹرابری کو کانٹے میں پھنسا رہی تھی، پھر کانٹا منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے حیا کو دیکھا۔ حیا کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، ارم بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو دوستوں کا اتنا خوف کیوں ہوتا ہے۔ ایسے ہم سارے زمانے میں بغیر دوپٹے کے گھومتے رہیں تب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بھائی کی یونیورسٹی کے سامنے سے کار میں بھی گزرو تو بس ہاتھ اندر کرو، سر پہ دوپٹہ لو۔ میرا کوئی دوست گزر رہا ہو تو دیکھنا مت۔ اف، ثنا رضا کی نقل کرتے ہوئے بولی تو سہرش ہنس دی۔ ارم فقط مسکرائی، پھر اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک خاموش مگر گہری نظروں سے ارم کو دیکھ رہی تھی۔ ارم ذرا جزبز ہو کر دوبارہ ثنا کو دیکھنے لگی۔ جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ سہرش نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیری، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا؟ معصوم سا سوال تھا مگر اسے بہت زور سے چبھا۔ سونیا نے بے چینی سے پہلو بدلا، اسے یقیناً سہرش کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہا تھا مگر ایسا ہو نہیں سکا، اس نے فقط یہی کہا۔ کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں، اب تو کسی بات کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، سہرش نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے آگے ہو کر ایک اور اسٹرابری اٹھائی۔
حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے ہوئے پیالے کو دیکھا، سرخ رسیلا پھل، سرخ جوتے، بیسن کے کنارے پہ لگا خون کا سرخ قطرہ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نتاشا اسی طرح بے نیاز سی میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ حیا باجی آپ کا فون ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ وہ اچھا کہہ کر سینڈ کا بٹن دبا کر اٹھی اور باہر آئی۔ زندگی میں نا امیدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ فون کی گھنٹی پہ بھی چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ میجر احمد اسے کبھی بھی لینڈ لائن پہ کال نہیں کیا کرتا تھا، سو اسے دلچسپی نہ تھی کہ کس کا فون ہے۔ ہیلو، اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کی مسکراتی آواز، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں مگر ایک ابال سا اندر سے اٹھا تھا۔ ہاں، ابھی کچھ دل میں زندہ تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف کہو، وہ دبے لہجے میں غرائی۔ میرے خلاف وہ کیس واپس لے کر تم نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں۔ لمحے بھر کو اس کے اعصاب مفلوج سے ہو گئے۔ کیس واپس؟ اس نے تو نہیں، پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تھی اور یہ پوچھنے کے لیے بھی کہ پھر ہم کب مل رہے ہیں۔ وہ جیسے بہت مسرور اور مطمئن تھا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا۔ بمشکل اس نے ضبط کیا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ پہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ضرور آئیے گا، مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ ابھی وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں۔ مائی فٹ! اتنا غصہ آیا تھا کہ دل چاہا یہ فون دیوار پہ دے مارے۔ آپ کو آنا ہوگا، یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ہاں ٹی وی پہ چلا کر دکھاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے لہجے کی صفاقی حیا کا دل لرز کر رہ گیا، مگر جب بولی تو آواز مضبوط تھی۔ تو پھر تم کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو، ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے یوں ملنے چلی آؤں گی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ اس نے فون زور سے کریڈل پر پٹخا، پھر تیزی سے مڑ کر ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی نوٹ صحیح کر رہے تھے، آفس جانے کے لیے بالکل تیار۔ ابا، کیا آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا؟ وہ پریشانی سے کہتی بنا اجازت اندر آئی تھی۔ سلیمان صاحب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر واپس شیشے کے سامنے ہو کر ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرنے لگے۔ ہاں، واپس لے لیا۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ بہت ہی کمزور کیس تھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کر رہے تھے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر اس نے جو بے ایمانی کی ہے اس پر میں اسے آڑے ہاتھوں لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا ابا اور سائمہ تائی ڈائننگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکے کام پر تھے، سونیا ارم بھی ساتھ نہیں تھیں۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہموار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے جیسی محبتیں نہ سہی مگر پچھلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہ تھی، درمیانہ سا انداز۔ تایا ابا، آپ لوگوں نے ولید کے خلاف کیس کیوں واپس لے لیا؟ وہ بے چینی سے وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ سائمہ تائی اس کے لہجے پر بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے، اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں۔ کیس کمزور ہے، وقت اور پیسے ضائع کرنے کا فائدہ؟ مگر اس طرح تو وہ اور شیر ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ ہم… حیا، ہم سب ٹھیک ہیں، چوٹ مجھے لگی تھی۔ جب میں سمجھوتا کرنے پہ تیار ہوں تو پھر… تایا ابا بھی شاید ولید کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہیں تھے۔ کاروباری سیاستیں، اف، اور آرکیٹیکٹ والا کیس، دیکھو ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے، کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر تمہارے ابا اس سے ضرور نپٹیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے اب کوئی نہیں نپٹے گا، وہ صرف اس کو آرکیٹیکٹ والے کیس کا ڈراوا دے رہے تھے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج، بساط، سیاست، آپ نہیں سمجھیں گے، اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا۔ حیا، جہان نہیں آیا؟ سائمہ تائی نے اس کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکیں۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی، آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روحیل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کرے، مگر… تائی نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل معنی اخذ کیے بغیر پلٹ آئی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا؟
سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے، جہان کی تو کسی کو فکر نہ تھی۔ اس کی میل پر عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دنوں، ہفتوں، مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو، اسکرین پر عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسکرین کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملکجے لباس، بندے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کپادوکیا وسطی اناتولیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہارے بتا رہی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئی؟ میں کیلس چلی گئی تھی، اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیالی اٹھاتی عائشہ گل چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تھی تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحوں کے لیے سوچتی رہی تھی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی لیکن وہ اسے لبوں تک لے جانا بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہیں رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ انلیگل بارڈر کراس کرتے ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے؟ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا، عائشہ نے اس کو پکارا۔ وہ چونکی، کڑیاں سے کڑیاں ملائی تو ذہن میں عجیب سا خیال ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ پولیس کو کیوں بتائے گی؟ مگر پھر وہ بارڈر پہ گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا یہ میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعوری میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھیں جس نے اس کے گلے میں پھندہ ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، میرا فرض تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے۔ وہ بے یقینی سے عائشہ گل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہارے کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے پہ جھول کر چہک کر اسکرین کو دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری، اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ تم؟ حیا نے لب کھولے مگر رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم نے عائشہ؟ ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے ہم نے کیلس میں کھو دیا، جسے میں نے کیلس میں کھو دیا۔ بے بسی سے اس نے کہنا چاہا۔ بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی کبھی اسکرین کو۔ عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا، تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کے کراسنگ کا۔ حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا، وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ بہارے گل، تم جانتی تھی؟ عائشہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا، وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا، کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک دم بخود تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو نصوف فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو، اس نے بارڈر کراس کرنا تھا منگل اور پیر کی درمیانی شب۔ وہ جہان تھا عائشہ، تم نے کال ہی کیوں کی سیکیورٹی کو؟ وہ دبی دبی چلائی تھی۔ اس رات کے زخم، بارڈر کی بو، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بہارے نے تائید میں سر ہلایا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں۔ اور حیا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا۔ بہارے نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا تھا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ سلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर वो अहलारा वादी के चर्च में खड़ा बहारे के फ़ोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही उसने पलट कर देखा, चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं जो पहाड़ के नीचे तक जा रही थी। हया अभी नमाज पढ़कर नहीं आई थी। वो बहारे के पर्स से फ़ोन निकाल कर उसने उसे तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पे भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद उसने अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशा, याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे एक फ़ेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था। हया के आने से पहले पहले उसे बात ख़त्म करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? हाँ, इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरिम उस मंगल की रात क्रॉस करेगा, गैर कानूनी तौर पे। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो गालिबन किसी और जगह आ गई थी। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशे खामोश हो गई। वो आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ़्तार कर सकें। मगर नहीं, आयशे गुल ये कैसे कर सकती है? आयशे गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आस पास है? वो नाराज़ होकर ज़रा खफगी से बोली, जैसे आखिरी फ़िक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये सब लिख लो, कमांडर का नंबर भी। फिर वो उसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करते हुए 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड में कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी उसको अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पर हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूंगा। उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सुबह गिरफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों की ओट में छुपी बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लब पीछे बरहमी से उसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं है कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पे टक टक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया, जिसे उसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात न मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो रूहानसी हो गई। तब तक हया ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पर नज़र आती बहारे, आयशे और बहारे को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था। और वो समझती रही कि उसने उसकी और जहान की बातें सुनी थी। मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ में आता? उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अखज़ कर चुकी थी। उसने अपनी मंजरी खुद करवाई, उसने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया। मगर क्यों इस सारे किस्से का कुछ सेंस नहीं बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया? आयशा ने बेयकीनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज लबों पे टूट गए। उसने क्या देखा था? हेवले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम झमाके से उसे याद आया जहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जानिब था, हालांकि वो सरहद की जानिब मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था। मगर बाएं जानिब क्या था? प्लीज़ तुम्हें जब भी कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताना। अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगी। आयशे बहुत फिक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशे को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी उसके पास न था। सरहद की वो रात और हराक्लितिस की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब कुछ एकदम से ताज़ा हो गया था। उसने दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अभी मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल थी। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने, संवरने, तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं चाह रहा था। सादा सफ़ेद शलवार कमीज़ और शानों पे फैला सफ़ेद दुपट्टा, ढीले जोड़े बंदे भाल और वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रेहल किचन की अध खुली दीवार के पीछे नजर आ रहा था। इसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफ़ी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफ़ी में सर हिलाते आगे आई और किचन की सेंट्रल टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी
اور کیا ہو رہا ہے؟ جہان نے کب آنا ہے؟ گھوم پھر کر وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا، سب خوش ہو گئے، اسے میرے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ وہ تلخی سے بولی، ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو میں اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پھپھو کہہ رہی تھی کہ وہ منگل کو آ جائے گا۔ روہیل پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ پھپھو کو تو اس نے خود ہی بتایا تھا، مگر جب اسے خود یقین نہیں تھا تو روہیل کو کیا یاد دلاتی؟ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا خوش ہے وہ پاکستان آ کر؟ روہیل نے کافی پھینکتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ یہ ہاں تھا یا نہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اور اب تو ابا بھی جہان سے خوش تھے، تو پہلے کون سا وہ کہتے کہتے رکی، ایک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ بیوق ادا میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا تھا، تم نے بتایا تھا روہیل، یاد ہے کہ ابا کسی وجہ سے جہان سے خفا تھے؟ چھوڑو حیا، رہنے دو، وہ تو بس ایسے ہی۔ نہیں مجھے بتاؤ، تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سبین پھپھو سے ملے تھے تو انہوں نے کسی لڑکی کو جہان کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا۔ بس اسی بات سے ان کے دل میں گرہ لگ گئی تھی، مگر خیر چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حیا کو تو یہ بات اچھی طرح یاد تھی، اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھیں، ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہان نے اسے یہ بات کبھی نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا، جیسے عائشہ کو وہ سب کہنا؟ اف، وہ دونوں ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا نے آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال ولید کا آیا تھا۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت ہی شیریں لہجے میں بول رہی تھی، یقیناً کوئی کام تھا۔ جی بتائیے۔ ارم کے ساتھ مارکیٹ تک ہو آؤ، کچھ قمیضیں لینی ہیں اسے، اور اپنے تایا کا تمہیں پتہ ہے وہ اکیلے جانے کہاں دیتے ہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ آتی، لیکن اس ارم سے بھی بات کرنی تھی، سو ایک نہج پہ پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پہ کیا، چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پہ سکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی بات پہ ارم چپ کی۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ارم ذرا تذبذب سے رکی، مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگے نکلوا لینا، تمہارا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لاؤں، تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تمہید تیار کر لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں یوں کیوں تھکاؤں؟ بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے مگر دبائے بغیر اسکرین ارم کو دکھائی۔ دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ در آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم ولید سے ملنے جا رہی ہو، اس نے بغور ارم کو دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے تھوک نگلا، مگر پھر وہ جی کڑا کر بولی، اور اگر جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں کروں گی، پھر جب تم تنہا ہوگی تو سب کو خود ہی وضاحت دیتی رہنا۔ میں قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے، تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟ ارم نے ابرو اٹھائی، چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ یہ حرکت اسی نے کی تھی۔ فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرتے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس میں تمہاری بھی بدنامی ہوگی؟ وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی کے شیشے ات کھلے تھے، اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے، میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو۔ حیا نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پہ کڑوی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اور اگر میں اس شرط پہ لوں کہ ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ اس رات میں تم سے ہی بات کر رہی تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پر فون اٹھایا تھا؟ حیا چند لمحے بہت دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو، جب خود پھنسے ہوتے ہو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھتی رہی، کسی طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا کہ وہ ولید سے وہ ویڈیو لے لے، کسی بھی طرح۔ ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت ماہر تھی۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ ایسا بھی کر سکتی تھی؟
تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ ارم، تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے اسپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب کی اس کی آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ شاید ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا کی باتیں سننا پڑتی تھیں۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن بن گئی۔ ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھی ہیں، اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف۔ کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے۔ مگر ارم، ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا؟ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسوؤں سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دے دی تھی؟ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی یا اس ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عابدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی ذریعے سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پر گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا، اس کے پار صوفوں پر سب بڑے بیٹھے تھے۔ لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ نتاشا اور روہیل البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھیں۔ ان کو یقیناً سب کا یوں افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا تھا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے، پھپھو نے دھیرے سے کہا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تو توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر ادھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پر نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پر بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں دبا دبا سا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا۔ پیشانی کی رگیں بچھ گئی تھیں، اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا ابال بس کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ بمشکل وہ ضبط کر کے لب پیچھے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا، جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورانٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس پہ چیک رکھا کرو تاکہ کل کل کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی اس بات پہ اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے، بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آئی۔ اس کے یوں آنے پر سب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے،
اور ان سے ادب سے بات کرنی تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پنہا غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدر حیرانی قدر برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو، کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز میں بولی۔ جہان ابھی اسی لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں پہ ٹھہرنے لگے اور ان کے معنی ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے پہلے حیران نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، پھر سبین پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے انہیں ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شاکڈ سی بولی۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے پتا تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس نے لوگوں کو کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری و محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز اور لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ فرقان تایا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ سب کیا ہوا ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈرائنگ روم میں موجود وہ واحد تھی جسے اس خبر نے محظوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا۔ شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پھپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلمان صاحب؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب پتا تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا اور حیران ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی کافی عرصے سے پتا تھا، انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں، میرے اپنے بھی سورسز ہیں، مجھے کافی عرصے سے پتا تھا، اور مجھے اس پہ اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا جو ہمیں بتا دیتا، ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس لیے ابا اس سے برگشتہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا، بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے سے اس کی پہیلیاں ڈھونڈتی رہ گئی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بمشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے، اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں بتا دے۔ مجھے پتا نہیں۔ وہ بتانا چاہتا تھا، مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ یہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پھپھو نے بہت سکون سے کہا تھا، ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مطمئن تھی، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی اسے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب پر بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، عابدہ چچی کی معنی خیز نگاہوں، طنز و طعنے کے نشتروں، ہر بات کا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں اسے ششدر و حیران نگاہوں سے
دیکھ رہی تھیں۔ ہاں خبر پڑی تھی، مگر جلد ہی سب اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں سب اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح۔ کب آئے گا؟ وہ جانتی تھی وہ جہاں بھی ہوگا، جس جنگ میں بھی ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ ولید جانے کب اس کی جان چھوڑے گا۔ چند لمحے وہ جلتی بجھتی اسکرین دیکھتی رہی، اٹھائے یا نہیں، مگر اس آدمی سے کچھ بعید نہیں تھا، اٹھانا ہی پڑے گا۔ اس نے سبز بٹن دبا کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں، کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا۔ کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی ہوئی، پھر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں تم اسے حل کروا لوگی۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئی، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری بات سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے میں تمہاری گیدڑ ببکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید۔ لہجے میں سختی رکھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر آئی۔ میں نے فون تمہاری یہ بات سننے کے لیے نہیں کیا۔ تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بس 5-10 منٹ لگیں گے۔ اوکے؟ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے شاکڈ انداز میں بند فون کو دیکھا، پھر تیزی سے آگے آئی۔ چھت پر کونے میں پڑے ایک جھولے کے پیچھے سے اس نے منڈیر پر سے جھانکا۔ باہر رات سیاہ تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ پول جل رہی تھی۔ گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ اکارٹ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے منتظر سا ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیا کے اندر طوفان سے اٹھنے لگا، بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا۔ یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، کسی کے کمزوری ہاتھ لگنے پر خود کو خدا کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں؟ مگر نہیں، ایسے خداؤں سے، بلیک میلروں سے نمٹنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ وہ مڑی اور ٹیرس پر رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے تھے۔ گملے بڑے تھے اس لیے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا۔ اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی۔ ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے ان کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا خیال تھا کہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ ابھی گیٹ سے دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار کبھی نہیں ڈسا جاتا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے ڈر جاتی ہوں گی۔ نہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ اس سے جہان نے کیا تھا، مگر جہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو۔ لمحے بھر کے لیے ساری باتیں امٹ کر اس کے ذہن پر چھا گئی۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر حرکت جس نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، اور پھر اس نے وہ پتھر کھینچ کر اس کی گاڑی پر مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ سکرین کا کیا تھا، مگر وہ بونٹ پر لگ کر نیچے گرا۔ ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر کرتا حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے سکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا؟ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میرر اتنا ہی کمزور، بزدل اور گٹھیا ہوتا ہے؟ تنفس اور حواس کو قابو کرتی وہ واپس کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دیں۔ دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتا رہے گا؟ وہ کب تک پتھر مار مار کر بک چک کر اپنے سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر اس کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا یا کسی اور کو دکھا دی تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت مقام کھو دے گی، ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے سامنے بیٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دونوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کیا، کب اور کیسے جو کچھ کیا، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی، آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔